तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम बाइबल की पहली किताब यानी पैदाइश का मुतालिया कर रहे हैं। पिछली किस्त में हमने 12वें बाब से आगाज किया था, जो कि दूसरे बाब का आगाज है। पैदाइश की किताब के इस हिस्से में हमने अब्राहम के ताल्लुक से बात की थी, जो कि इस हिस्से में हमारे मशहूर बुजुर्ग बाप की फहरिस्त में पहला है, यानी अब्राहम, इजहाक, याकूब और यूसुफ। आज हम 12वें बाप का मुतालिया जारी रखेंगे और नवी आयत से शुरू करेंगे। मैं चाहूंगा कि मुताले के दौरान आप अपनी बाइबल को साथ रखें। लेकिन सबसे पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हमने गुज़िश्ता किस्त में अब्राहम के बुलाए जाने और उसकी ताबेदारी पर बात ख़त्म की थी कि उसने खुदावंद के लिए कुर्बानगाह बनाई और खुदावंद उस पर जाहिर हुआ। फिर बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने दूसरी कुर्बानगाह बनाई। नवी आयत से शुरू करते हुए लिखा है, अब्राम सफ़र करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया। 10वीं आयत से पता चलता है कि वो कहाँ गया, और उस मुल्क में काल पड़ा और अब्राम मिस्र को गया कि वहाँ टिका रहे, क्योंकि मुल्क में सख्त काल था। और ऐसा हुआ कि जब वो मिस्र में दाखिल होने को था तो उसने बीवी सारी से कहा कि देख, मैं जानता हूं कि तू देखने में खूबसूरत औरत है, और यूं होगा कि मिस्री तुझे देखकर कहेंगे कि ये उसकी बीवी है, सो वो मुझे मार डालेंगे मगर तुझे जिंदा रखेंगे। सो तू ये कह देना कि मैं उसकी बहन हूं, ताकि तेरे सबब से मेरी खैर हो और मेरी जान तेरी बदौलत बची रहे। पहले हमें नवी आयत पर बात करने की जरूरत है, उसका जनूब की तरफ जाना। भाई यूसुफ, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अब्राम की मोहब्बत खुदा के लिए कमज़ोर पड़ रही थी। तब खुदा ने अब्राम को दिखाई देकर ये कहा कि मैं ये मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा। और वहाँ उसने खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था, एक कुर्बानगाह बनाई जो बाइबल में तकलीफ देह है। उसने ना सिर्फ कुर्बानगाह बनाई बल्कि खुदा से दुआ की, जो बहुत शानदार है। लेकिन अब्राम ने अपना सफ़र जनूब की तरफ यूं ही जारी रखा। क्या ये हुक्म उसे खुदा की तरफ से मिला था? ये बाइबल नहीं बताती। यहाँ हमें इशारा मिलता है कि ये फैसला उसने खुद ही किया था। मेरा ख्याल है कि गुनाह का आगाज़ बड़े गुनाह से नहीं होता। गुनाह का आगाज़ तब होता है जब हम खुदा पर यकीन छोड़ देते हैं और पूछे बगैर फैसला करते हैं कि हम दाएं जाएं या बाएं जाएं। लेकिन बदकिस्मती से अब्राम, जो ईमानदारों का बाप है, एक अजीम इंसान है और खुदा की मर्जी के बगैर वो ये फैसला करता है कि वो सफ़र जारी रखेगा। और अफसोसनाक बात यह है कि जब वो मिस्र पहुंचता है, और अफसोस की बात यह है कि सारा को उसने अपनी बीवी होने से इनकार किया। उस वक्त ये कोई अच्छी बात नहीं थी। इंसानी दिल हमेशा ही खुदा की मर्जी से दूर होने का रुझान रखता है। क्या इसका मतलब है कि यह रुझान हमारी फितरत में है? लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि अब्राम ने जब सफ़र शुरू किया तो उसने मतवातर सफ़र किया। मुसलसल 10वीं आयत तक उस मुल्क में सख्त काल था। वो नीचे की जानिब गया और नीचे मिस्र की जानिब गया। काल ने अब्राम को मिस्र जाने पर मजबूर किया, जहां उसने झूठ बोला। वहां उसने अपनी बीवी को अपनी बहन जाहिर किया। यहां मैं मुआजना पेश करूंगा कि जब अब्राम को भूख लगी तो उसके साथ क्या हुआ, और जब शैतान ने मसीह को आजमाया तो उस पर भूख का कुछ असर ना हुआ। 10वीं आयत में हम देखते हैं कि मुल्क में काल था, और 16वीं आयत में वो सारा की वजह से अब्राम से बहुत अच्छा सलूक करता है। सारा की वजह से उसकी अच्छी चीज़ों से आजमाइश हुई। आपने कहा कि मैं मसीह और उसके दरमियान एक मुआजना पेश करूंगा, जिसकी पहली आजमाइश भूख थी।
پھر شیطان اسے ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور اسے دنیا کی ساری شان و شوکت دکھائی اور کہا کہ تو جھک کر سجدہ کرے تو سب تجھے دوں گا۔ مسیح واحد شخصیت ہے جس نے آزمائش میں خود کو کامل ثابت کیا۔ میرا ایمان ہے کہ جب کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ چاہے کوئی ایماندار ہو وہ پھر بھی کمزور پڑ ہی جاتا ہے۔ اور جب ہم حزقیات کے بارے میں پڑھتے ہیں جو معتبر بادشاہ تھا، بائبل بتاتی ہے خدا نے اسے چھوڑ دیا تاکہ اسے آزمانے تک وہ جان لے کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور پھر ظاہر ہوا کہ وہ کس قدر پست حال تھا جو اس آزمائش میں بالکل ناکام ہو گیا۔ لیکن بس ایک ہے جس کی بھوک اور شان و شوکت کے لیے آزمائش کی گئی اور اس نے اسے رد کیا۔ اس نے خود کو بھوک کے تابع نہیں کیا، اور اب ہم یہاں دیکھیں گے کہ خدا نے اسے شکست دی اور اسے اپنے آپ سے دور کیا، اور اس نے باپ کی طرف سے بھوک کو قبول کیا اور شیطان سے تحائف نہیں لیے۔ ٹھیک ہے، ابرام ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا۔ جی۔ سارا کو وقتی طور پر کھو دیا۔ ہم مجھے نہیں معلوم اس رات مصر میں سارا کے بغیر اس نے کیسا محسوس کیا ہوگا۔ آپ ابرام کے گرنے کے تعلق سے بتائیں، ابرام کی غلطی سے ہم روحانی طور پر کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اور اگر ہم دیکھیں تو سارا کو ہم فضل سمجھ سکتے ہیں اور ابرام کو ہم ایمان کی تصویر سمجھتے ہیں۔ ایمان اور پھر فضل، یہ کیسی عجیب اور شاندار بات ہے کہ ایمان اور فضل وجود رکھتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ سارا فضل کو ظاہر کرتی ہے جو ہم غلطیوں 4 باب میں دیکھتے ہیں، جبکہ ہاجرہ شریعت کو ظاہر کرتی ہے، اور یونا 2 باب میں ایک آیت ہے جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں اور وہ لوگ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں تو پھر آپ چاہے ابراہم ہو یا پھر یونا یا آپ جو کوئی بھی ہوں، جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ لوگ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے وہ اپنی شفقت کو کھوتے نہیں بلکہ اس سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارا خدا کے فضل سے ابراہم کے پاس واپس آ جاتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں اس کے لیے ایک سبق تھا، اور میں افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہم نے یہ غلطی 20ویں باب میں دوبارہ دہرائی تھی، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ خدا کا سورما ایک غلطی دوبارہ کرتا ہے۔ ایک اور شخص داؤد جو گر گیا تھا، اس نے بھی ایک ہی غلطی کو دوبارہ دہرایا۔ وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا اور خدا نے معجزانہ طریقے سے اسے رہائی دی، اور وہ پھر وہاں چلا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم کس قدر کمزور ہیں، اور یہ بھی کہ خداوند کتنا وفادار ہے۔ اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو وہ وفادار رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے وعدوں کا سچا صحیح، خدا ہے۔ چاہے وہ رات کتنی ہی شاندار تھی جو اس نے محل میں گزاری، اور جتنی بھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں، یا سارا کے بدلے اسے جو کچھ بھی پیش کیا گیا، لیکن سارا کے بغیر ایک بھی رات تاریک ترین تھی۔ صحیح۔ خدا کے فضل سے لطف اٹھائے بغیر رات ایک ایماندار کی تاریک ترین رات ہوتی ہے، جب وہ خداوند صحیح۔ کی حضوری اور رفاقت ٹھیک سے ہے۔ لطف اٹھانے کے قابل نہیں رہتا۔ خدا کے بغیر صحیح۔ چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ ہم ایک وقفہ لیں گے اور دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بھائی ایاز، بھائی یوسف نے ابھی سکھایا کہ ابراہم مرد ایمان تھا، اور کلام پر غور کرنے کے دوران ہم نے ابراہم کی غلطی کو بھی دیکھا۔ بائبل میں ابراہم جیسی خدا پرست شخصیت کی غلطی کا ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ اہم سوال ہے۔ جی بھائی یوسف۔ بہت سی وجوہات ہیں جنہیں میں کچھ دیر میں بیان کروں گا، لیکن میں پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ بائبل مقدس جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ واقعی خدا کی کتاب ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ بائبل مقدس ایک آئینہ ہے جو انسانی دل کی حالت کو پیش کرتی ہے۔ یہ انسانی دل کی حقیقت کو سب پر آشنا کرتی ہے۔ آپ نے یہ غور کیا کہ مرد خدا بغیر گناہ کے تو کبھی بھی نہیں رہے تھے، لیکن وہ مسلسل غلطی نہیں کرتے رہے۔ میرے دشمن خوش نہ ہو، کیونکہ جب میں کروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ اگر ہم موسیٰ کی بات کریں تو وہ سچ میں بہت حلیم تھا، لیکن اس کی زندگی میں کب ناکامی ظاہر ہوئی؟ جب اس نے اپنے ہونٹوں سے سخت الفاظ بیان کیے۔ ابراہم جو کہ ایمانداروں کا باپ ہے، وہ مرد خدا ہے اور ایمان کا سورما ہے، لیکن اس میں بھی ایک وقت پر کمزوری ظاہر ہوئی۔ اور اگر ہم ایلیا کی بات کریں تو وہ مرد ہمت اور دلیر تھا، اور اگر ہم دیکھیں تو اس کی بھی ناکامی ایک وقت میں ظاہر ہوتی ہے۔
خدا کا کلام بتاتا ہے، پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے خبردار رہے کہ گر نہ پڑے۔ یہ مجھے کچھ اور بتاتی ہے، یہ مجھے بتاتی ہے کہ خدا کے لیے میری محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے، اور یقیناً دوسروں کے لیے بھی میری محبت بالکل ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ یہاں بائبل مجھے بتاتی ہے کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھے، تو میرا مطلب ہے کہ جب انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، وہ جنوب کی طرف گئے، یعنی وہ جب مصر میں داخل ہوئے، تب اس نے سارا سے یہ کہا کہ تو خود کو میری بہن بتانا۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ ایک فطری صورتحال ہے۔ یہ ایمانداروں کے باپ کے لیے کس قدر شرم کی بات تھی۔ اس نے سارا سے کہا کہ وہ کہے کہ وہ اس کی بہن ہے تاکہ اس کی جان بچے۔ ہم یہاں انسانی ناکامی کو دیکھتے ہیں، چاہے یہ ایمان کا کوئی سورما ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری آنکھیں بس ایک ہی شخصیت پر لگی رہنی چاہیے۔ بس جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو ہمیں بھی بس اس کی طرف اپنی ایمان نظروں کے کو بانی کی رکھنا طرف۔ چاہیے، اور ہمیں ایمان کے بانی کی طرف دیکھنا ہے۔ کون ہے جو ایمان کا بانی ہے، کامل کرنے والا ہے؟ وہ بس ایک ہی ہے۔ ابراہام صحیح۔ ایمانداروں کا باپ ہے، نہ کہ ایمانداروں کا بانی ہے، وہ صرف مسیح ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں گرنا نہیں، اور جب ہم گرتے ہیں تو ہمیں گرے ہی نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے اور خدا کا شکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ یہ سب باتیں ثبوت ہیں کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ اگر یہودیوں نے اسے لکھتے ہوئے رد و بدل کیا ہوتا جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، تو وہ بہت سی ایسی باتیں بنا کر پیش بالکل کرتے، یعنی اپنے صحیح، بزرگان دین کی ٹھیک ہے۔ تاریخ کو، خاص طور پر ابراہام کی، وہ ان کی ناکامیوں کا ذکر نہ کرتے، لیکن خدا کی کتاب انسانی دل کی حالت کو بیان کرتی ہے، کیونکہ وہ خدا کی کتاب ہے۔ ہم واپس آتے ہیں ابرام کی طرف جو مصر میں ہے۔ مصر اس وقت دنیا کی عظیم طاقت تھی، اور فرعون اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھا، سب سے طاقتور۔ لیکن فرعون کے اختیار سے بڑھ کر خدا کا اختیار تھا، جو ظاہر ہوا تاکہ اپنے بندہ اور اس کی بیوی کی حفاظت کرے۔ زبور 105 میں ایک خوبصورت آیت ہے جس کی تلاوت میں کرنا چاہوں گا۔ زبور 105 کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت وہ شمار میں تھوڑے تھے بلکہ بہت تھوڑے، اور ملک میں مسافر تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ تو بہت تھے اور نہ ہی ان کے کوئی رشتہ دار تھے جو ان کی حفاظت کرتے، لیکن بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک سلطنت سے دوسری سلطنت میں پھرتے رہے تھے۔ اس نے کسی آدمی کو ان پر ظلم نہیں کرنے دیا تھا۔ کیا یہ خدا کا بڑا اختیار صحیح۔ نہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ ان کی خاطر خدا نے بادشاہوں کو صحیح۔ جھڑکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے انہیں کسی کو بھی پریشان نہیں بادشاہوں کو کرنے بھی۔ دیا۔ بادشاہوں جی۔ کو بھی ان کی خاطر خدا نے جھڑکا تھا، اور خدا نے کہا کہ میرے منصوحوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اور میرے نبیوں کو نقصان نہ دو۔ نہ صرف نقصان پہنچانا بلکہ ہاتھ بھی نہ لگانا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا نے لابن کو خواب میں دکھائی دے کر یہ حکم دیا کہ یعقوب کو ہاتھ نہ لگانا۔ خبردار۔ خدا نے اس سے کہا کہ تو جی۔ یعقوب کو برا بھلا نہ بھلا۔ کہنا اور نہ ہی کوئی اس سے بات کرنا۔ یہ وہ خدا ہے جس کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے، مگر اس نے ابراہام کی غلطی کے باوجود اس کا بھرپور دفاع کیا، تو ان کے لیے کس قدر زیادہ ہوگا جن لوگوں نے وفا کی۔ خداوند اپنے خادم کی خود حفاظت کرتا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طرح خداوند نے فرعون کے سامنے ابراہام کا دفاع کیا۔ ہم 17ویں آیت میں دیکھیں گے کہ خداوند خدا نے فرعون پر اور اس کے خاندان پر ابراہام کی بیوی سارہ کی وجہ سے کتنی زیادہ آفتیں نازل کیں۔ اس آیت میں ہم خدا کی وفاداری دیکھتے ہیں۔ یقیناً فرعون کی خدا کے حضور کوئی اہمیت نہ تھی، اور خداوند نے فرعون کے خاندان پر بڑی آفتیں نازل کیں۔ ہم ایک اور بات دیکھتے ہیں، جب یوسف کو ایک مصری کے گھر میں پہنچایا جاتا ہے، بائبل خداوند نے ہمیں مصریوں کو بتاتی ہے برکت کہ دی۔ خدا نے اس مصری کے گھر کو بہت برکت دی، لیکن یہاں خداوند نے مصریوں کے گھر پر آفتیں سارہ کی وجہ سے بھیجیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے جو ایماندار وفاداری میں چلتا ہے خدا اسے برکتیں دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم یونا کی طرف دیکھیں جس نے نافرمانی کی، یہ ساری آفتیں ہم پر کس کے سبب سے آئیں؟ اور جب پولس رسول سفر کر رہا تھا تو ان سب کی تیری خاطر جان بخشی گئی۔ یہ کس قدر اہم بات ہے کہ ہم خدا کے تابع رہیں تاکہ سب ہم سے برکتیں پائیں۔ صحیح۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، تب فرعون نے ابرام کو پکار کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اس لیے میں نے اسے لیا کہ میری بیوی بنے، اور دیکھ تیری بیوی حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی، اور انہوں نے اسے اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اس نے اس سے سوال کیا اور پوچھ گچھ کی۔
फिरौन ने मर्द खुदा से पूछा क्योंकि उससे गलती हुई थी। आप इस सूरत-ए-हाल को कैसे देखते हैं? ये कितनी अच्छी बात है कि खुदा कहता है कि जो मुझे इज्जत देगा मैं उसे इज्जत दूंगा, और जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। और दाऊद की जिंदगी में भी कुछ ऐसी कहानी नजर आती है। क्या मुझे सीढ़ियों की जरूरत है जो तुम इसको मेरे पास लाए हो? खुदावंद का अजीज बंदा दाऊद जद के बादशाह अकीस की नजर में पागल था। जब शमौन पतरस ने कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं और मसीह उस सुबह वहां आया, और पतरस ने कुर्ता कमर पर बांधा हुआ था क्योंकि वो नंगा था, और झील में कूद पड़ा। जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, और जो मुझे हकीर जानते हैं वो बेकदर होंगे, और वो जो उस पर भरोसा नहीं रखता ये भी खुदा की तहकीर है। मैं बाप के आगाज और इख्तिताम में वाज़े फर्क को देखता हूँ। बाप के आगाज में खुदा ने अब्राहम से कहा कि जा, और बाप के इख्तिताम में अब्राहम ने फराउन से कहा चला जा। खुदावंद और फराउन के कहने में कितना फर्क है। जब खुदावंद ने जाने का हुक्म दिया तो अब्राहम ने ताबियादारी की, और फराउन ने उसे अपने महल से जाने के लिए कहा कि चला जा। मैं ये अफसोस के साथ कहूंगा कि जो खुदा के सामने रास्त तौर पर खड़े होते हैं खुदा उन्हें इज्जत देता है, लेकिन जो खुदा की इज्जत नहीं करते और ना उसकी तारीफ करते हैं वो बेकदर होंगे। यकीनन हम ये जोर दे रहे हैं कि ये अब्राहम की आम फितरत नहीं थी। अब्राहम की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे। सही। अक्सर उसकी जिंदगी में चढ़ाव था लेकिन वादियां। उतार भी आता रहा। एक ईमानदार की जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। ये खुदा के एक बंदे का गिर जाना है लेकिन उसकी बुलंदियां भी हैं। ईमानदार की जिंदगी में हम सब के लिए ये एक सबक का नमूना है। हम ये वाजे करते चलें कि कोई ये ना समझे कि हम इल्जाम लगा रहे हैं, बल्कि मर्द खुदा के गिर जाने से हम सबक सीखते हैं। हमने उसके गिरने और बुलंदी दोनों से सीखा है जिसके ताल्लुक से हमने बात की है। वो हमारे लिए खुदा की ताबियादारी का एक नमूना है। वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा नमूना है और हम इसके सामने बहुत छोटे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो मुझे इस बात को याद दिलाता है कि ख्याल रखो, मिस्र के माहौल से खबरदार रह, क्योंकि उसने करीब पहुंचने पर इनकार किया, ना कि जब वो मिस्र पहुंच गए। और जब वो मिस्र के करीब पहुंचे तो उसने मिस्र की खुशबू सूंघी। खौफ और बुज़दिली जाहिर हुई, सो तू कह देना कि मैं तेरी बहन हूं, और बदकिस्मती से उसने ऐसा ही किया। फिरौन ने उसे तहाइफ दिए और 16वीं आयत में लिखा है कि उसने उसकी खातिर उस पर एहसान किया और उसे भेड़ बकरियां, गाय बैल और गधे और गुलाम और लौंडियां और गधियां और ऊंट दिए। मैं कहना चाहूंगा कि फिरौन के तहाइफ ईमानदार के लिए दुनिया की चीजें हैं। बाद में क्या हाल होगा? जैसा कि अगले बाब में लूत मिस्र में अब्राहम के साथ था। वो मिस्र में अब्राहम के साथ और सबके साथ गया था, और फिर जब अब्राहम जनूब से रवाना हुआ और वो फिर वहां से निकल आया। लूत जब मिस्र में गया तो फिर वहां से वापस अंदर से ना निकल आया। इसलिए हमें बाइबल बताती है कि उसने सदूम को खुदा के बाग के तौर पर देखा, मुल्क मिस्र की तरह। और अब्राहम के मुआशियों और लूत के मुआशियों के चरवाहों के दरमियान झगड़ा हुआ। ये सब फराउन की बरक़ात में से एक थी जो अब्राहम और लूत पर आईं, और फिर उनके दरमियान झगड़ा हुआ और उन्हें जुदा होना पड़ा। ये आगाज था। जब हम 16वें बाब तक पहुंचेंगे और दूसरे मरहले तक पहुंचेंगे तो सारा ने कैसी फसल काटी। अब्राहम ने 13वें बाब में फसल काटी और सारा ने 16वें बाब में फसल काटी जब अब्राहम हाजरा के पास गया, जिसे वो मिस्र से लाया था, और वो हकीकत में मिस्री लौंडी थी। और हाजरा हामला हुई और सारा उसकी नजर में हकीर हो गई। फसल में शायद थोड़ी देर हो जाए, लेकिन ये यकीनन आती है। ईमान का खानदान अब्राहम, सारा और इसहाक पर मुश्तमिल था, और इसहाक को भी इस्माइल के बाइस फसल काटना पड़ी, अगरचे वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। मेरा मतलब है कि ईमान का पूरा खानदान 13वें बाब में मुतासिर हुआ, और सारी 16वें बाब में, और इसहाक 21वें बाब में हुआ। फसल जरूर पकती है, लेकिन इसमें कुछ देर हो जाती है। शुक्रिया। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर हाजिर होंगे।
دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ ابراہم مصر گیا کیونکہ اس ملک میں کال تھا۔ میرا سوال ہجرت کے تعلق سے ہے کہ اگر کوئی اپنا ملک بے روزگاری یا نوکری نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو کیا یہ بات خدا کو ناپسند ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ جی بھائی یوسف۔ میں اس سوال کے تعلق سے آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ پیدائش کے 12ویں باب میں ہمیں مصر کا پہلا حوالہ ملتا ہے۔ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامے میں مصر کا ذکر کئی مرتبہ ملتا ہے۔ نئے عہد نامے کے آغاز میں مصر سے میں نے اپنے 2 بیٹوں کو بلایا، اور مکاشفہ کی کتاب میں بھی ان کا ذکر ہے۔ مصر وہ ملک اور قوم ہے جس کا ذکر براہ راست اسرائیل کے بعد کیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک ہجرت کا سوال ہے، ہم ہجرت کے تعلق سے کیا سوچتے ہیں؟ در حقیقت جن کے تعلق سے ہم نے پیدائش میں پڑھا ہے، ان میں سے 3 کا تعلق مصر سے رہا ہے۔ اسحاق مصر نہیں گیا تھا۔ ابراہم، یعقوب اور یوسف، ان تینوں کے درمیان بہت فرق ہے۔ ابراہم خداوند کی مشاورت کے بغیر مصر کی طرف چلا گیا، اور اس کا نتیجہ کڑوی اور بری فصل تھی۔ یقیناً یعقوب اور یوسف کو مصر بھیجا گیا تھا۔ وہ باعث برکت تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ مصر کے خاندان کے لیے باعث برکت تھا، بلکہ قید میں بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی۔ وہ مصر اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، بلکہ وہ تابعداری اور راستی میں خداوند کے ساتھ چل رہا تھا۔ جبکہ خداوند یعقوب پر ظاہر ہوا اور اسے کہا کہ خوف نہ کر اور جا۔ ابراہم وہاں گیا اور یہ اس کی غلطی تھی۔ یوسف کو بھیجا گیا اور وہ درست تھا۔ یعقوب وہاں جانے سے خوف زدہ تھا، لیکن خداوند نے اس سے کہا نہ ڈر۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہجرت کا نہیں تھا۔ یہ جگہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی، جغرافیائی جگہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تمام زمین خداوند کی ہے اور اس کی معموری بھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا میں نے فیصلہ خدا کی مرضی کے بغیر کیا ہے؟ اور کیا خدا سے کہا ہے کہ اے خدا، میں نہیں جانتا کہ میرے لیے صحیح۔ بہتر کیا ہے، تو میرا ہاتھ تھام جیسا تو چاہتا ہے، جب تک کہ تو یہاں واپس نہ آ جائے۔ شکریہ بھائی، یہ کافی جامع جواب ہے۔ ہمیشہ خداوند کی مشاورت اور اس کی مرضی بنیاد ہونی چاہیے۔ اس کے ارادے کو جاننا ضروری جی۔ ہے۔ ابرام کی طرف واپس آتے ہیں۔ وہ فرعون کے سامنے کھڑا ہوا اور فرعون نے اسے جھڑکا۔ جی، مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ بتائیں جو بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے، جنہوں نے بادشاہ کو برکت دی اور سبق سکھایا، اور جنہوں نے بادشاہ کو للکارا، اور وہ جنہوں نے بادشاہ کو جھڑکا، یعنی وہ جو بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ دراصل خدا کے بہت سے بندے ہیں جن کو خدا نے بادشاہوں کے آگے کھڑا کیا۔ ابراہم فرعون کے آگے کھڑا ہوا، لیکن بدقسمتی سے وہ غلطی پر تھا۔ اس نے سارا کا انکار کیا اور اپنی فصل کو کھو دیا، اور فرعون نے اسے یہ کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر چلا جا۔ اور دوسری مرتبہ بھی پیدائش میں وہ ابی ملک کے سامنے کھڑا ہوا، لیکن بدقسمتی سے وہ اس بار بھی غلطی پر تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے بندے جب بھی بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہیں جھڑکا گیا، نہیں۔ مثال کے طور پر جب یعقوب مصر کو جاتا ہے، پیدائش اس کے 47ویں باب میں کچھ شاندار واقعہ ہوا۔ یہاں ہم ایک لنگڑے انسان کو لاٹھی کے سہارے چلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بائبل بتاتی ہے کہ جو وہ فرعون کے پاس گیا تو اسے برکت دی، اور جب وہ جانے لگا تو اس نے اسے پھر برکت دی۔ عبرانیوں کے خط میں ہم پڑھتے ہیں کہ اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پائے، اس لیے ان میں سے بڑا کون ہے، یعقوب یا پھر فرعون؟ یعقوب بڑا تھا یا پھر فرعون؟ یوسف فرعون کے سامنے کھڑا ہوا اور اسے اس کے خواب کی تعبیر بتائی، اور دانیل نبی نے نبوکت نظر بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، اور نبوکت نظر بادشاہ نے کہا کہ تیرے حضور میری صلاح بہت زیادہ قبول ہوگی۔ تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے، اپنی بدکاریوں کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر، اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہوگا۔ یقیناً نبوکت نظر نے اس کی بات مان لی، اور اس نے خداوند کی بہت زیادہ تعظیم کی، کیونکہ اس نے دانیل کے خدا کے بارے میں جان لیا تھا۔ ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ کس طرح موسیٰ فرعون کے سامنے کھڑا ہوا، بلکہ اس کے برابر کھڑا ہوا، اور جب فرعون غضبناک ہوا تو اس نے اس سے کہا کہ دوبارہ نہ آنا، لیکن محترم موسیٰ نے اسے جواب دیا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے، میں کبھی دوبارہ تیرا منہ نہیں دیکھوں گا۔ موسیٰ ایک شاندار شخص تھا اور ایک عظیم اور بہادر سورما تھا، اگرچہ کہ اس نے ابتدا میں کہا کہ میں رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے،
یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ موسیٰ خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن ہمارا خدا اسے اٹھاتا اور سرفراز کرتا ہے۔ ہم یرمیہ اور پالوس رسول کو نہیں بھول سکتے جو بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے شاندار جواب دیا۔ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم سب اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے والے ہو جائیں، مگر وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ تم تھوڑی سی نصیحت کر کے ہمیں مسیح کے تابع کرنا چاہتے ہو۔ میں تو خدا سے یہ چاہتا ہوں کہ تم سب میری مانند نہیں بلکہ جتنے میری بات سن رہے ہیں میری مانند ہو جائیں، سوائے ان زنجیروں کے۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں، مہمانوں سے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ غلط راستے پر جانے کا آغاز کسی بڑے گناہ کی وجہ نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم جنوب کی طرف بڑھ رہا تھا، خدا سے جدائی کی ابتدا ہے، اور کسی بھی فیصلہ سے پہلے اس سے مشورہ نہ لینا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ یہ سچ ہے کہ ابراہم تمام ایمانداروں کا باپ ہے، لیکن وہ ایمان کا بانی نہیں ہے۔ بائبل مقدس خدا کی کتاب ہے کیونکہ اس میں ایمان کے سورماؤں کے گرنے کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ برکت کی بنیاد تابعداری ہے۔ خداوند ہی کی برکت دولت مند بناتی ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا بھی آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، آپ ایک دن خداوند کی رفاقت میں تھے اور اس کی پرستش کی، تب آپ خداوند سے آسودہ ہوئے اور اس کے ساتھ وقت گزارنے سے معمور ہو گئے۔ پھر ایک دن آپ نے اس کی حضوری اور رفاقت کو چھوڑ دیا۔ شاید آپ دنیا میں الجھ گئے اور زندگی کی دوڑ میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے پاؤں دنیا میں دھس گئے اور آپ نے فضل کے مسحور کن اور پر لطف ماحول کو بھلا دیا۔ کیا اس وقت بھی آپ گانے کے قابل ہیں جب آپ رفاقت سے دور اور خدا کی حضوری سے دور ہیں؟ کیا آپ اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر خدا سے بات کر سکتے ہیں؟ یا آپ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ کمی ہے اور آپ نے اپنا ساز کہیں ٹانگ رکھا ہے؟ آج خداوند کی آواز یہ ہے کہ مصر تمہاری جگہ نہیں ہے، تمہاری جگہ وہاں نہیں، تمہاری جگہ مجھ سے دور نہیں ہے۔ اس کے فضل اور اس کے ماحول کو، خداوند کے حضور مسلسل آنے کو اور اس کی رفاقت سے لطف اٹھانے کو، جو کہ زمین پر ایک ایماندار کی خوشی کی بنیاد ہیں، اس کی میٹھی رفاقت کو کسی بھی فانی چیز کے لیے ترک نہ کرو۔ ایسی خوراک کے لیے محنت نہ کرو جو فانی ہے، بلکہ اس خوراک کے لیے جو کہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ الفاظ آپ کی لوٹ آنے میں حوصلہ افزائی کریں، اس رفاقت کی جگہ پر اور بھرپور زندگی کے لیے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔